बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना खान आपको लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेरीन साइंसेज के ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम है और इंतहाई सेंसिटिव है, और वो है 22 मार्च 2025 इंटरनेशनल वाटर डे। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं बहुत रिस्पेक्टेबल सर सलाहुद्दीन साहब, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के, और इसके साथ साथ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी हैं, लसबेला यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। इनसे आज हम पूछेंगे कि ये दिन मनाने की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत पेश आई दुनिया को कि पूरी दुनिया में वाटर अवेयरनेस के हवाले से इस दिन को इंटरनेशनल वाटर डे डिक्लेयर किया गया। और आज सर आप हमें बताएंगे कि पानी की अहमियत और इस दिन को मनाने की अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि हमने हर जानदार शय को पानी से तख्लीक किया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पानी जो है वो ज़िंदगी की इब्तिदा है। अगर हम किसी भी शय को देखें, एक बीज है, उसको हम 1000 साल तक रखेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन हम अगर उस ऊपर एक कतरा पानी का डाल देंगे तो उसमें ज़िंदगी आ जाएगी। तो इससे साबित होता है कि ज़िंदगी की इब्तिदा ही पानी है। और इसके अलावा अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी नदी के किनारे हैं तब भी आप पानी को बचाएं, उसकी केयर करें, उसको मैनेज करें। इसके अलावा एक सहाबी साद बिन अबी उबैदा ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरी वालिदा फौत हो गई है, तो मैं किस तरह उसके लिए मैं सदका करना चाहता हूँ, तो मैं क्या सदका करूँ, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? तो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को पानी पिला दो, ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पानी की कितनी अहमियत है, और ये ज़िंदगी की इब्तिदा है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर इज़ लाइफ, पानी ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी भी पानी से है। तो चूँकि आज से हज़ारों साल पहले जो पानी इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद था वो पानी आज भी मौजूद है, लेकिन चूँकि जैसे जैसे वक्त गुज़रने के साथ साथ आबादी बढ़ती गई तो इस पानी का जो इस्तेमाल है या इसकी रिक्वायरमेंट है इसमें चेंजिंग आती गई। तो हम कहते हैं कि वाटर शॉर्टेज की जब बात करते हैं वो असल पानी में नहीं है, वो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट में, हमारी डिमांड में ज़्यादती आई, तो इसकी वजह से ये हमें शॉर्टेज है। तो इसका जो शॉर्टेज हुआ है इसको कवर करने के लिए, लोगों को इसके पर्सपेक्टिव के बारे में बताने के लिए हम लोग हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इंटरनेशनली इस बात को रिकग्नाइज़ किया जाए कि पानी को हम किस तरह उसको बचा सकते हैं, किस तरह उसके। और 2025 का जो हमारा थीम है वो बेसिकली इसके ऊपर है कि ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। तो अब पानी का जो अगर हम लोग बात करें तो हमारी इस कुर्रे अर्ज़ पे जो टोटल पानी है इसका 97% पानी वो समंदर का पानी है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो 3% है उसमें से 2% वो ग्लेशियर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो ग्लेशियर्स में लॉक है और वो भी हमारे इस्तेमाल में डायरेक्टली नहीं है। बाकी जो 1% बचता है वो हमारा 1% ग्राउंड वाटर भी है, वो रिवर्स में वाटर है, वो हमारे घरों में या जो दरख्तों में, जो ओवरऑल एग्रीकल्चर में जो भी यूज़र है वो 1%, इंडस्ट्री में ये तमाम जो यूज़र है ये सिर्फ 1% है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 1% की अहमियत सबसे ज़्यादा है। अब उसकी जो मौजूदगी है पानी की वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो पंजाब में पानी की तरसील ज़्यादा है, वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे दरियाए सिंध बह के आती है, लेकिन बलूचिस्तान में वो पानी जो नदी का पानी है वो नहीं पहुँच पाता। तो बलूचिस्तान में उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें यहाँ पे कमी शिद्दत और ज़्यादा उसमें आ जाती है। तो इस हवाले से हम हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोगों को बता सकें कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके हम लोग पानी की बचत कर सकते हैं और उसके ज़िया को हम रोक सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बड़ी अच्छी डिटेल के साथ आपने इसके ऊपर रोशनी डाली। सर अभी हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से हर चीज़ इफेक्ट हो रही है। तो ज़ाहिर है माहौलियाती तब्दीली की वजह से पानी की जो तरसील है उसके ऊपर भी बहुत गहरे असरात हो रहे हैं और पूरी दुनिया इनको फेस कर रही है। तो हम पर्टिकुलरली पूछना चाहेंगे आपसे कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में और मोर पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये माहौलियाती तब्दीली जो है ये पानी पे कैसे असरअंदाज होती है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि माहौलियाती तब्दीली या जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज,
اس کا پوری دنیا میں ہر سیکٹر پہ اس کا اثر ہوا ہے. جو پاکستان ہے یہ بیسیکلی خود ایک اس کا ریزن نہیں ہے, گلوبل کلائمیٹ چینج میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات پاکستان پہ جو ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیسرے نمبر پہ. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں, جب ہمارے اوپر اتنے اثرات ہو رہے ہیں, تو ابھی میں نے کہا کہ گلیشیئر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں. وہ کیوں پگھل رہے ہیں؟ وہ گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ کہ ہمیشہ جو ہے یہ ہر سال گلوبل کلائمیٹ ہے وہ اس کا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے. اس کے رائز کرنے کی وجہ سے جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ پگھلتے جا رہے ہیں, جو 2% ان کے میلٹنگ میں ان کو وہ تیزی آئی ہے. جب وہ میلٹ ہو رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی شروع کر رہے ہیں اپنا فلو کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ 20 سال بعد یا 30 سال بعد سیلاب آئے, لیکن اب ہر سال سیلاب آ رہے ہیں. 6 مہینے ہم لوگ سنتے ہیں کہ خشک سالی ہے, پانی نہیں ہے, لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, اور اچانک اگلے مہینے ہمیں خبر ملتی ہے کہ سیلاب آیا اور سیلاب نے اتنا نقصان کر دیا. تو یہ سب سے بڑے اثرات ہیں گلوبل کلائمیٹ چینج کے پاکستان کے اوپر. اور اگر ہم دنیا کے حساب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں, ایون امریکہ میں یا جاپان میں جتنے کنٹریز ہیں آپ ان میں دیکھیں, سب میں یہی چیز ہے کہ وہ تمام اس چیز سے سفر کر رہے ہیں کہ گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہاں کا جو ماحولیاتی تبدیلی ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے, اس کے اثرات سب سے زیادہ پانی کے اوپر ہے. بہت اچھے سے آپ نے سر اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی. سر میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر اسٹیٹ ہے, ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارے جی ڈی پی میں تقریباً 19 سے 21% اس کا کنٹریبیوشن ہے, لیکن یہ پریویسلی 23% تھا, پھر 21%, اب 19%, تو یہ کم ہو رہا ہے, اور یقیناً اس میں واٹر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس پہ آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے کہ جو کسانوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو پانی کی ترسیل میں کمی ہے اور مسائل ہیں, یہ کیسے افیکٹ کرے گی, اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, کسان اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے, ہم اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو طریقے سے یوز کریں تاکہ یہ ہمیں آگے کام آئے. تو اس وقت دنیا میں وہ کنٹریز جن میں پانی کی کمی ہے, ان میں سب سے زیادہ جو ہائی پیک پہ ہے وہ اسرائیل ہے. لیکن اسرائیل میں جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں واٹر یوز ایفیشینسی, کہ اگر آپ کو 1 لیٹر پانی ملے تو آپ اس میں سے کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس وقت واٹر یوز ایفیشینسی اسرائیل کا سب سے زیادہ ہے, وہ 97% اپنے پانی کو جو اس کے ریسورسز ہیں ان کو یوز کر لیتا ہے, 3% نیچرلی ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا واٹر یوز ایفیشینسی صرف 43% ہے, جو کہ پہلے 50 تک تھا, اب یہ اور کم ہو کے اب 43% تھا. مینس ہمیں جو 100% پانی مل رہا ہے اس میں سے ہم 57% پانی ضائع کر رہے ہیں, اور اونلی 43% ہم لوگ یوز کر رہے ہیں, اور اس کو بھی ہم طریقے سے یوز نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہم ایز اے ایکسپرٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فارمرز کو طریقہ کار سکھاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کے پانی بچت ہو سکتا ہے. اس میں ہم سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں انہیں کہ آپ کا جو زمین ہے اس کو آپ لیولنگ کریں اس کی, تاکہ سطح زمین کی ہموار ہوگی تو پانی اس میں ایک سطح کے مطابق سفر کرے گا اور زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی پانی کی. دوسرے بہت سارے ایسے ٹیکنیکس ہیں, جیسے آپ نالیوں میں پانی ضائع کرنے کے بجائے اس میں آپ پائپ لگا دیں. تیسرا یہ ہے, ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو پانی آپ کو مل رہا ہے پانی آپ تب ہی دیں جب آپ کو کراپ کو ریکوائرمنٹ ہو پانی کی, جب اس کو ضرورت ہو, پودے کو فصل کو پانی کی ضرورت ہو تب دیں. یہ نہیں کہ آپ جب آپ کا دل کیا آپ نے پانی دیں. تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کس پودے کو کب پانی کی ضرورت ہے, ہفتے میں کتنی بار دینا چاہیے, کس ٹائم دینا چاہیے, کون سا ٹائم موزوں ہے پانی دینے کے لیے. یہ طریقہ کار ہم اپنے کسان کو سکھاتے ہیں, اور ان کو استعمال کر کے وہ پانی کی بچت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے کہ مختلف ٹیکنیکس ہوتے ہیں پانی کے لیے, وہ ٹیکنیکس استعمال کر کے, وہ چونکہ مہنگے ہیں, ہمارے کسان غریب ہیں, ان کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے پھر ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں سبسڈی دے کوئی کسان کو, تاکہ وہ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں پانی کو بچانے کی ان کو یوز کر کے کسان پانی کو بچا سکے. سر واقعی یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کی اہمیت دن بدن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور دنیا کے اندر تو واٹر ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ بہت سکسیزفلی ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ترقی پذیر یا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سر یہ تو ہوگی کسانوں کی بات. ہمارے ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈومیسٹکلی بھی ہمارے ہاں پانی کا جو ویسٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. یا تو ابھی تک ہمیں کانشیسنیس نہیں آ رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پانی اتنا کم ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے. کیونکہ جیسے جارڈن کا میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں پہ ڈومیسٹک یوز کے لیے ایک فیملی کو 1 گیلن پانی جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ملتا ہے, الٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر ان کو ملتا ہے. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دنیا
دنیا میں پانی کی کمی ڈومیسٹکلی بھی لوگ فیس کر رہے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں ابھی تک یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو رہی کہ ہم پانی کو کیسے بچائیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ پانی کی قلت جو ہے وہ کوئٹہ سٹی کو ہے. کوئٹہ سٹی میں جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ریور وغیرہ تو ہے نہیں، تو جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ 1500 فیٹ سے نیچے جا چکا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. تو اس کنڈیشن میں اب جو لوگوں کے پاس پانی اویلیبل ہے وہ واٹر ٹینکرز کے تھرو، وہ ٹینکرز کا پانی منگواتے ہیں. تو اب دیکھیں، جب آپ پانی کو خریدتے ہیں، جب آپ اس کو پرچیز کر رہے ہیں، اپنا پیسہ دے رہے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے یوز کریں اور پانی بچا کے استعمال کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے پے کر رہے ہیں. آسٹریلیا جیسے کنٹریز جہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے واٹر بجٹ رکھا ہوا ہے. لوگوں کو پانی آپ جتنا استعمال کریں گے وہ میٹرنگ ہوتی ہے اس کی، جتنا آپ پانی استعمال کریں گے آپ کو اتنا پے کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو پے کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو دیکھ بھال کے یوز کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو پانی آتا ہے ہمیں یہ ریلائز نہیں ہوتا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو اسی حوالے سے میں نے آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سنایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایون آپ ایک ندی کے کنارے پہ کھڑے ہو تب بھی پانی آپ کو بچانا ہے، اس کو سیو رکھنا ہے. تو اس سے بڑھ کے میرے خیال میں کوئی ایگزامپل ہو نہیں سکتی. تو ہمارے لوگوں کو شعور دینا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ جب آپ گھر پہ پانی یوز کریں، جو ہمارے بچے ہیں ایون ان کو بھی سکھائیں کہ جب آپ نل کا کھولیں تو اتنا پانی استعمال کریں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو برتن دھوئیں تو کم سے کم پانی میں برتن دھونے کی کوشش کریں. آپ کو کار کو تبھی واش کریں جب بہت زیادہ ضرورت ہو. کپڑے سے صاف کریں، بہت زیادہ ضرورت تب واش کریں. ڈیلی واش کریں گے تو ظاہر ہے آپ پانی ضائع کر رہے ہیں. تو یہ پانی ہمارے پاس ہمارے آنے والی نسلوں کا ایک قرض بھی ہمارے اوپر، تو ہمیں ان کے لیے بھی بچانا ہے. یہ ہمیں ریئلائز کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہمیں پانی بچانا ہے. اور سر گھریلو صارفین کے لیے ایک چیز ہے کہ اگر ہم اس کو بکٹس میں یوز کریں، جو کام بکٹ سے ہو سکتا ہے وہ ہم کئی گیلن ضائع کر رہے ہیں. جو کام ایک مگ کا ہے اس میں ہم بکٹس یوز کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو کوانٹٹی کو میئر کر کے استعمال کریں تو میرے خیال سے ڈومیسٹک جو ویسٹیج ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایون اگر آپ برشنگ کرتے ہیں، آپ نل کا کھلا چھوڑ دیں گے تو پانی بہتا رہے گا جب تک آپ برشنگ کریں گے. 1-2 منٹ تو لگ جاتے ہیں اس پروسیس. 2 منٹ میں پانی ایسے ہی بہ رہا ہوتا ہے جو ضائع ہو رہا ہے. جب آپ نے یوز کرنا ہے اسی وقت نلکے کو کھولیں، بند کر دیں، پھر دوبارہ کھولیں. تو یہ طریقے کار ہیں جو ہم اپنے بچوں کو پہلے سکھائیں تاکہ بچے ہمارے سیکھیں گے تو یہ جو نالج ہے یہ آٹومیٹکلی پھیلتا ہے. بالکل سر. ہماری موٹریں بہہ رہی ہوتی ہیں، وہ پانی جو ہے وہ نل سے جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ٹینکر فل ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر پانی کا ویسٹیج چل رہا ہوتا ہے، ہم موٹر بند نہیں کرتے. یہ بھی ایک نارمل ایکسپیرینس کی چیز ہے. اور سر آپ نے جیسے بھی گراؤنڈ واٹر کی بات کی کہ کوئٹہ کو سب سے زیادہ اس کا سامنا ہے. اوور آل بھی اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ان کنٹریز میں ہے جو اپنا گراؤنڈ واٹر تقریباً 80-85% ہر سال یوز کر لیتا ہے. اور یہ بڑے خطرناک قسم کا رجحان ہے گراؤنڈ واٹر کے حوالے سے بھی. اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب یہ رجحان مزید زیادہ کیوں بڑھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ کے جب ہاتھ میں تھی بجلی دم وہ لوڈ شیڈنگ کر کے تھوڑا سا روک لیتے تھے فارمرز کو پانی کے زیادہ استعمال سے. لیکن اب چونکہ سولر سسٹم آ گیا ہے، جب سولر سسٹم ایک کسان نے لے لیا اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب یہ میرے انڈر ہے، میں جتنا پانی یوز کرنا چاہوں میں یوز کر سکتا ہوں. اب وہ جیسے ہی صبح سورج نکلتا ہے اس سے لے کے جب تک سورج غروب ہوگا اس کا پانی وہ مسلسل چل رہا ہے. ضرورت ہے یا نہیں ہے، پانی چل رہا ہے، اس کا ضیاع ہوتا رہے گا. تو یہ پانی یہ ہمیں صرف اور صرف ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے فارمرز کو، لوگوں کو، کہ یہ پانی فری کا نہیں ہے، یہ پانی صرف آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی ہے. اس میں اس کو اس طریقے سے استعمال کریں جب آپ کو ضرورت ہو. ضرورت کے بغیر اگر آپ اس پانی کو فضول میں ایسے ضائع کریں گے تو یہ آپ کے لیے یہ گناہ ہے، کفر ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا سر، ابھی جو ماڈرن ٹائمز کے اندر واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بڑی جدید ٹیکنیکس بھی یوز ہو رہی ہیں، تو ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو اگر آپ ایجوکیٹ کریں کہ ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ نے سنا ہوگا ڈرپ اریگیشن سسٹم، جس کو ہم لوگ ٹرکل اریگیشن بھی سسٹم کہتے ہیں. اس کے علاوہ اسپرنکلر اریگیشن سسٹم ہے، سینٹر پیوٹ اریگیشن سسٹم ہے. یہ سسٹمز پچھلے 20-30 سال سے یوز ہو رہے ہیں پورے دنیا میں. لیکن چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے فارمرز کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو ڈرپ اریگیشن سسٹم اس کو کہتے ہیں کہ وہ 97% پانی جو ہے ایفیشینٹ ہے. وہ ایفیشینٹ اس طرح ہے کہ وہ قطرہ قطرہ پودے کے روٹس تک پانی پہنچاتا ہے.
اب ایک اور سسٹم آیا ہے مارکیٹ میں جس کو کہتے ہیں ریسپانسو ڈرپ اریگیشن سسٹم، کہ وہ پودے کا ریسپانس پہ جب پودے کو پانی ضرورت ہوگا پودا خود سک کرے گا وہاں سے پانی. جی اس کو ریسپانسو ڈرپ اریگیشن سسٹم کہتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے یہاں لسبیلا یونیورسٹی میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ پروگرام کے توسط سے ہم نے یہاں ایک پروجیکٹ لگایا اور بہت کامیاب رہا ہے وہ. اس میں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ ڈرپ اریگیشن سسٹم کی نسبت بھی 97% زیادہ ہے اور اس کا پروڈکشن لیول بہت زیادہ ہے، کیونکہ پودا تبھی پانی یوز کر رہا ہے جب اس کو ضرورت ہے. مطلب آپ کو جب پیاس لگی آپ تب پانی پیئیں، اس کے بغیر اگر آپ پانی پیئیں گے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، وہ ویسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو پودا خود ریئلائز کرے کہ مجھے پانی چاہیے اور اسی وقت سسٹم پانی اس کو پرووائڈ کرے. سر یہ کس کراپ کے اوپر آپ نے یہ پروجیکٹ کیا؟ ہم نے یہاں پہ ٹومیٹو پہ کیا تھا اور ویجیٹیبلز پہ کیا تھا. اچھا. اور ہم نے لیمن کے ٹریز بھی اس پہ لگائے ہوتے ہیں جو بہت الحمدللہ کامیاب ہے. That's wonderful. سر یہ تو بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے ہماری یونیورسٹی کا، ایک قسم کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے پروگرام کی اپنی اس کی. تو یہ تو بڑی خوش آئند چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر بھی جدید طریقے لمیٹڈ اس فریز کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کریں. سر لاسٹلی میں اب تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاؤں گی تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ پالیسی میکرز جو ہیں جو پانی کے حوالے سے پالیسی بنا رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس کو زیادہ اس کی ایفیشنسی کو انکریز کیا جا سکے؟ جی بالکل. پالیسی میکنگ دیکھیں ہمارا انیشیل جہاں سے چیزیں صحیح ہونا شروع ہوتی ہیں یا خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ روٹ کازنگ کا ہوتا ہے پالیسی میکنگ سے. اگر ہم کوئی چیز صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پالیسیز بنانے پڑتے ہیں. تو پالیسی کے لیے میرا یہ پیغام ہے پالیسی میکرز کے لیے کہ سب سے پہلے دیکھیں ہماری یونیورسٹی میں واٹر ریسورس مینجمنٹ کا جو ہے یہ پورے پاکستان میں یونیک ایک ہمارا یہ ہوا ہے. اور اس وقت اس کو لانچ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہ جا کے اس سیکٹر میں جو واٹر ریسورسز مینجمنٹ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے کام کریں گے. ہم نے ایکسپرٹس پروڈیوس کیے ہیں اور اس وقت 300+ ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو چکے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کو یوٹیلائز کوئی نہیں کر رہا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے جاب سیکٹر میں کام کرے، ان کے لیے جابس کریٹس کی جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان ایکسپرٹس سے مستفید ہو سکیں. دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ تو بلوچستان میں اس وقت ہم لوگ زیر زمین پانی یا گراؤنڈ واٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کے لیے پالیسی نہیں ہے. جس کی جو مرضی دل میں آئے وہ جہاں بھی چاہے وہ ایک وہاں پہ ڈرل کر کے وہاں سے پانی نکالے. اس کے لیے پالیسی ہونا چاہیے. لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ ایک خاص حد تک پانی نکال سکتے ہیں. اسی طرح میں نے سولر سسٹم کی بات کی، اس کے اوپر پالیسیز ہونی چاہیے کہ آپ کتنا پانی نکال سکتے ہیں، اس کا میٹرنگ ہونا چاہیے. اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہونا چاہیے تاکہ ان طریقوں کو یوٹیلائز کر کے ہم زیادہ سے زیادہ پانی بچا سکیں. سر بلوچستان میں ایک بڑا خوبصورت سسٹم تھا کاریز کا. جی وہ کافی حد تک انفیکٹو ہوتا چلا جا رہا ہے یا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے اوپر کچھ ہلکا سا دیکھیں اس کی بیسک وجہ ہی یہ ٹیوب ویلز ہیں. جتنا ہم گراؤنڈ واٹر کو زیادہ سے زیادہ نکالیں گے تو وہ جو کاریز سسٹم ہے وہ خشک ہوتا گیا انہی کی وجہ سے. جب تک ٹیوب ویلز نہیں تھے تب تک ہمارا یہ کاریز سسٹم جو کہ ہمارا ہزاروں سال سے چلتا ہوا ایک سسٹم تھا اور بہت اچھا سسٹم تھا. کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ایکٹیو ہے لیکن ان جگہوں پہ ابھی تک جو ہے وہ ٹیوب ویلز نہیں لگے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ ایکٹیو ہے. اب جو ہے چونکہ لوگوں نے سولر سسٹم کے تھرو ٹیوب ویل لگانا شروع کر دیے ہیں، وہاں پہ سولر سسٹم کے تھرو وہ پانی نکال رہے ہیں تو اب آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی یہ کارے سسٹم خشک ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا سسٹم ایک تھا اس کو ہم لوگ ختم کر چکے. بالکل یہ صحیح کہا آپ نے. اور یہ بڑا اس میں واٹر مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، اس میں واٹر لاسز بڑے کم تھے کاریز کے سسٹم کے اندر. اور یہ انفارچونیٹلی ذرا لیک آف انڈرسٹینڈنگ میں تو کہوں گی جنہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی ٹیوب ویلز کی اور فری بجلی پرووائڈ کرنے کی، تو اس کی وجہ سے یہ کاریز کا جو سسٹم تھا یہ بڑی حد تک ناکارہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو یقیناً ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر. لیکن آپ جاتے جاتے ایک لاسٹ ون لائنر میسج اگر کوئی چھوڑنا چاہیں ہمارے جو آڈینس ہے ان کے لیے اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پانی کے حوالے سے جو سب سے بیسٹ سینٹنس ہے، بیسٹ جملہ ہے کہ پانی زندگی ہے اور زندگی کو اگر بچانا ہے تو پانی کو سیو کرنا ہے.
Thank you so much, sir, for such a wonderful or comprehensive message for our students and the audience. I think so کہ لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ بہتری آئی ہوگی کسانوں کے حوالے سے، ڈومیسٹک یوزرز کے حوالے سے، کہ پانی بچانا کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، نہ صرف ہمارے اپنے خود کے استعمال اور ہماری خود کی بقا کے لیے، بلکہ ہم سب کی آنے والی نسلوں کے لیے پانی کو بچانا بہت ضروری بھی ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری